अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। और ये बहुत खूबसूरत गज़ल है और इस गज़ल में जो अशआर लिखे हुए हैं तो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने गज़ल के अंदर अशआर लिखे हुए हैं। तो गज़ल का जो शायर है तो ये मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब है और इनका जो पहला तखल्लुस हुआ करता था तो ये असद तखल्लुस करते थे। और कोई वजह थी, किसी ने कोई शेर लिखा था तो वो शेर जो था वो अच्छा नहीं था या इसी तरह उसमें कोई मसला था, तो लिहाजा उस वक़्त यानी ये असद जो था किसी और का तखल्लुस था, तो यानी मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस उस वक़्त भी यानी वो असद हुआ करता था। उस शेर के बाद फिर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ने अपना जो तखल्लुस था वो तब्दील कर दिया और फिर उन्होंने गालिब का जो तसव्वुर था वो रख दिया। अच्छा, ये आगाज़ करता हूँ शेर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। और शेर नंबर 5 क्या है? हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की। हुई जिनसे तवक्को खस्तगी का मतलब यानी तकलीफ देना या शिकस्त हाली या ख़राब हालत और ना गुफ्तबे हालत। ये लफ्ज़ मैंने देखा तो ये असल में जो रिश्ता है या इसी तरह जो लुग़त है तो उसमें ये लफ्ज़ खस्तगी लिखा हुआ था। खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ते तेगे सितम निकले। तवक्को मतलब किसी से तवक्को रखना, किसी से उम्मीद रखना। खस्तगी मतलब यानी ख़राब हालत, ना गुफ्तबे हालत, परेशान वाली हालत, परेशानी की हालत। दाद पाने की, दाद यानी किसी से तारीफ और सुनना, तहसीन सुनना, किसी से शाबाश सुनना, शाबाश। खस्ता वो हमसे भी ज़्यादा खस्ता। खस्ता ख़राब हालत को कहते हैं, परेशानी को कहते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। तेग़ सितम यानी जुल्म की तलवार। इस शेर का मफ़हूम यह है, शायर मिर्ज़ा गालिब इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह से बताते हैं कि हम अपनी हालत पर, हम अपनी ख़राब हालत पर जिनसे हमें हमदर्दी की उम्मीद थी वो हमसे भी ज़्यादा सितम रसीदा निकले। यानी ये किसी शख्स के हवाले से भी कहानी बयान कर रहे हैं और ये तशरीह आपको भी समझ आ जाएगी जब आप सारे शेर की तशरीह सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो अच्छा, शायर इस शेर में हमें कहना ये चाहते हैं कि जिन लोगों से हमें उम्मीद थी, जिन लोगों से हमें एक उम्मीद थी और सोच थी कि वो हमारी खस्तगी और दर्दमंदी की दाद देंगे, वो हमारी मतलब ये तारीफ़ करेंगे, हमारी तहसीन करेंगे, हमें शाबाश देंगे। हमने जिस किसी से भी अपनी खस्तगी की, ख़राब हालत की दाद मिलने की तवक्को की कि वो हमें दाद दे, हमें अप्रिशिएट करे, जिसके सामने भी इस बात का हम फ़ख्र करना चाहा, तो हमने महबूब के हाथों इतने ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हुई है कि वो लोग हमसे भी ज़्यादा महबूब के हाथों यानी सताए हुए थे। खस्ता तेग़ सितम का मतलब यानी जुल्म सितम की तलवार से हालत ख़राब होना है। तेग़ सितम से मुराद महबूब भी हो सकता है और यानी वक्त या ज़माना भी हो सकता है। ज़माना अल्लाह ताला खुद है, यानी अल्लाह ताला खुद ज़माने को इधर उधर मोड़ता है और हमें ज़माने को गाली नहीं देनी चाहिए, हमें ज़माने को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं खुद ज़माना हूँ, ज़माने को मैं खुद तब्दील करता हूँ। तो यहाँ पे बात आती है कि ज़माने का सितम रसीदा होता है। बात ये होती है कि कभी कभार ऐसे भी हो जाते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और परेशानियों को किसी के साथ शेयर भी करना चाहिए, लेकिन कभी कभार अगर आप किसी परेशानी से गुजर चुके होते हैं तो अपनी परेशानियों को किसी को बताना नहीं चाहिए। क्या पता अगर वो उस परेशानी को अगर आप उनके सामने जिक्र करेंगे, क्या पता वो आपकी मजाक उड़ाए और जब आपको मतलब अगर आप उनके साथ मतलब यानी आपकी उसके साथ थोड़ी सी ताल्लुकी हो जाए, फिर आप वो आपको वो बातें सुनाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आपको वो बातें सुनाएंगे जो बातें आप उनको बता चुके हैं, तो फिर वो आपका मजाक उड़ाएंगे। यानी आपको हर किसी को अपना हाल दिल नहीं सुनाना चाहिए।
کیونکہ کیا پتہ کہ وہ آپ کا جو دوست آپ ان کو یعنی جو دوست کہتے ہیں، جو دوست آپ نے تصور کیا ہوا ہے، کیا پتہ ان کا کوئی اور دوست ہو۔ تو لہٰذا ہر کسی کو اپنے حال دل نہیں بتانا چاہیے، حال دل صرف اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہیے۔ لیکن ایسے شخص کو بھی آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کو 100% سے بھی زیادہ یقین ہو، شورٹی ہو کہ یہ اچھا بندہ ہے، اور میں اگر ان کو اپنے حالت دل کو بیان کروں تو یہ میرے جو مطلب یہ جو حالات ہے ان سے یہ انٹرسٹڈ ہے، اگر میں ان کو بتاؤں گا تو یہ مجھے اچھا مشورہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ پھر آپ اچھے دوست تصور کر کے آپ ان کے ساتھ اپنی حالت زندگی بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں شہر کی خستہ حالت، خراب حالت، محبوب کے ظلم و ستم اور اس کی بے رخی کی وجہ سے بھی، اس کی بے وفائی کی وجہ سے ان کی حالت جو تھی وہ ہو سکتی ہے، اور زمانے کی مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، انسان ہمیشہ ایک یکساں نہیں رہتا، ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں، کل ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا۔ آج کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کل وہ امیر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چنانچہ شعر کا دوسرا مطلب یا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جن لوگوں سے امید تھی، اور یہ ہمیں امید تھی کہ وہ ہماری خستحالی کو دیکھ کر، ہماری خراب حالت کو دیکھ کر وہ ہمیں مطلب وہ ہمارے ساتھ ہمدرد کا اظہار کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے غم میں شریک ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان کو اپنا غم دکھڑا سنائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ہمارے دکھڑا کو سنیں گے اور وہ اچھا مشورہ ہمیں دیں گے، تو ہماری دردرسی اور دلجوئی کریں گے، ہمارا غم غلط کرنے کے لیے ہمیں تسلی دیں گے، ہمیں کہیں گے کہ یار یہ اس طرح تکلیف ہے تو ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تکالیف کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بہت زیادہ ثواب سے نوازے گا۔ لہٰذا اگر کوئی دوست ایسا مشورہ آپ کو دینا چاہے تو پھر تو ان کا یہ مشورہ صحیح ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ آپ کی بات پہ وہ عمل تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی بات کو جب وہ سنتے ہیں تو وہ اپنے دل میں وہ اس کا کوئی حل بتاتے ہیں۔ تو کیا وہ اگر اس کا حل بتا دے تو کیا اس کا حل اگر وہ صحیح نہ نکلے، آپ کو ستانے کے حوالے سے وہ آپ کو جواب دے کہ یار یہ تو تم نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں، تم نے کیا ظلم سہے ہیں، تم نے کیا کیا ہے، تم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو میرے ظلم اس سے بھی زیادہ تھے۔ کبھی کبھار لوگ مذاق مذاق میں بھی آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، تو جب ہم ان سے ملیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غم غلط کرنے کے لیے ہم جب کسی کے ساتھ بیٹھ گئے، تو جب ہم نے اپنا دکڑ سنایا، تو ہم جب ان کے ساتھ ہم نے ملاقات کی، تو جب ہم ان سے ملے، ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنی حالت کا جو ہماری جو حالت تھی، جو ابتر حالت تھی، خراب حالت تھی، اس حالت کو ہم نے اس دوست کو بتایا یا کسی کو ہم نے بتانے کی کوشش کی، تو انہوں نے بھی اپنی درد بھری جو داستان تھی، جو کہانی، جو زندگی ان کی گزری تھی، وہ اپنی کہانی اور اپنی زندگی کو بیان کرنا شروع کیا۔ ہم اپنے دکھ کو بیان کرنے کے لیے اسی وجہ سے گئے ہوئے تھے تاکہ ہماری وہ دکڑ سنیں گے، ہماری وہ کہانی، ہمارے درد سے بھری ہوئی کہانی سنیں گے تو وہ کچھ اچھا مشورہ دیں گے، اور مجھے بھی تھوڑی سی تسلی مل جائے گی۔ جس طرح لوگوں کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار یا زیادہ تر جب آپ کے دل میں کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اگر آپ وہ کسی کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں تو اس کی طرف سے اگر وہ اچھا مشورہ ہے تو پھر وہ یہ انسان جس انسان نے کسی کے ساتھ اپنی تکلیف کا مطلب اظہار کیا ہوا ہو، تو پھر وہ آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے، اور آپ جب ان کے اچھے مشورے کو آپ سنیں گے تو آپ ان سے مطلب آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ غالب کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی کہانی بیان کرنا چاہ رہا تھا تاکہ مجھے بھی میرے جتنی تکلیفیں ملی ہیں تاکہ میری تکلیف بھی کسی طرح کم ہو جائے۔ تو یہ میں نے جب اپنی تکلیف کسی کو سنانی شروع کی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ خستہ حال اور خراب حالت سے دوچار ہے بیچارہ، اور ہم سے بھی زیادہ زمانے کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں اس شعر کے حوالے سے کہ جس کو دیکھو وہ کسی غم میں روتا کیوں ہے، جس کو دیکھو وہ کسی غم میں روتا کیوں ہے، ایسا ہوتا ہے جو دنیا میں تو ہوتا کیوں ہے، ایسا ہوتا ہے جو دنیا میں تو ہوتا کیوں ہے۔ غالب کی ذاتی زندگی کے مطالعے سے بھی یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ غالب کو بھی امیر تقی امیر کی طرح عمر بھر ان کو دکھ اور غموں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ بچپن میں بھی یتیم ہو گئے تھے، والد کی وفات کے بعد چچا کے جو چچا ان کی کفالت کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے، لیکن 5 برس کے بعد ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔
جوانی میں غم روزگار کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ غم روزگار جو ہے وہ بہت زیادہ ایک کٹھن مرحلے ہیں۔ ان کی آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں تھا۔ ان کی تمام اولاد بچپن ہی میں وفات ہو گئی تھی، اس لیے اولاد سے محرومی کا بھی الگ دکھ تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اولاد کا بھی دکھ ہوتا ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ یار یہ میرے بچے مر کیوں جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بار بار مانگنی چاہیے دعائیں۔ تو یا اسی طرح ساتھ ساتھ ان کے دور میں غدر کا وقت بھی آ جاتا ہے، انگریزوں کا جو ظلم ستم تھا تو وہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کے بہت سے دوست احباب جتنے بھی تھے وہ دلی چھوڑ کر وہ مطلب چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے لکھنؤ کی طرف چلے گئے تھے زیادہ تر لوگ، جس کی وجہ سے غالب تنہا رہ گئے تھے۔ غرض المقصد یہ ہے کہ عمر بھر ساری زندگی انہوں نے دکھ اور تکلیفوں کا سامنا کیا تھا، لیکن غالب کہتے ہیں کہ میں نے جس کسی سے بھی اپنا غم بیان کیا، جس کسی سے بھی اپنا دکھڑا بیان کیا، وہ مجھ سے بھی زیادہ بیچارہ جو تھا وہ دکھی نکلا اور ستم رسیدہ نکلا۔ ایک شعر میں اسد اللہ خان غالب ایک جگہ کہتے ہیں کہ لاش بے کفن ہے اسد خالص، یہ لاش بے کفن ہے اسد خستہ جاں کی ہے، یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ یعنی ایک دفعہ پھر سنیں، یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ یعنی ہر شخص کی زندگی میں بہت سارے غم آتے ہیں، ہزاروں قسم کے غم آتے ہیں، کسی کی بھی حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ امیر ہوتا ہے، کوئی امیر پیدا نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ بیچارے غریب ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اگر وہ زیادہ محنت کریں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زیادہ محنت کرتے بھی ہیں اور اس کے باوجود ان کی محنت کا صلہ ان کو نہیں ملتا۔ زیادہ تر لوگوں کا جو صلہ ہوتا ہے ان کو صحیح نہیں ملتا۔ ہر شخص کو زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دکھ درد میں اگر کوئی دل جوئی کرنے والا یا اسی طرح تسلی دینے والا اگر کوئی دوست مل جائے تو آپ اپنی تکلیف کا آپ کی جو تکلیف ہے تو آپ اس کو اپنی تکلیف کا اظہار کریں گے، ظاہری بات ہے کہ آپ کی تکلیف وہ کم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کوئی غم بانٹنے والا نہ ہو، اگر آپ کا کوئی دوست ہے، غمخوار ہے، ہمدرد ہے، تو آپ کی وہ تکلیف سنے گا اور آپ کی تکلیف میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کا کوئی ہمدرد نہ رہے اور ان کے جتنے بھی ہمدرد تھے تو وہ تو چلے گئے، ظاہری بات ہے کہ اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑی تھی دہلی میں، تو کوئی ہمدردی کرنے والا خیرخواہ نہ ملے تو غم میں اضافہ ہو جاتا ہے، مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غم بانٹنے سے یا غم کسی کو شریک کرنے سے غم کم ہو جاتے ہیں اور خوشیاں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے۔ شاعر کو اسی بات کا غم ہے، اسی بات کا قلق ہے، پریشانی ہے، وہ پریشان اور اداس اس لیے ہے کہ اسے کوئی تسلی دینے والا ہی نہیں ملا۔ جس کسی کو بھی غموں کی داستان میں سنانا چاہتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ دکھی لوگ نظر آتے ہیں۔ مطلب میں نے جس کو بھی اپنے غم کا داستان سنانے کی کوشش کی تو وہ بیچارہ مجھ سے بھی زیادہ جو تھا وہ ستایا ہوا تھا۔ ہر شخص نے اپنا غم بڑھا چڑھا کر، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو اپنی کوئی کہانی سنانا شروع کر لیں اور آپ اپنی کسی تکلیف کو کسی کو سنانا شروع کر لیں تو وہ اتنی زیادہ تکلیف کا اظہار کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یار میری زندگی تو آپ سے بہت بے بدرجہ بدتر ہے، آپ تو مجھ سے بہتر نکلے ہو، لہٰذا تو اسی وجہ سے کچھ لوگ ایسی بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ یار میری زندگی میں مطلب آسانی آ جائے، میری زندگی میں سہولتیں آ جائیں، اور جب کسی کو آپ اپنا دکھڑا سنانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو آپ اپنا غم سنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے غم میں یہ تھوڑی سی کمی کرنے کی کوشش کریں گے، یہ مجھے اچھا سا مشورہ دیں گے اور مجھے کہیں گے کہ یار یہ تو آپ کو مطلب مردانوار مقابلہ کرنا چاہیے، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تو وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جب کبھی اچھا مشورہ دینے والا آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کس کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں؟ میں تو پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار گڑا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو سکتے ہیں۔ دنیا کے کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ ایک انسان سے زیادہ تر لوگ، میں کہتا ہوں یہ دیکھتا ہوں، زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں بیچارے،
تو میں کبھی کبھار ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بھیک مانگنی ہے تو بھیک مانگنی اگر چاہیے، اگر آپ کو بھیک مانگنی ہے تو صرف اس ذات سے مانگے جو ذات آپ کو بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ اگر ہم انسانوں سے ایک دفعہ بھیک مانگیں گے، دوسری دفعہ مانگیں گے، تیسری دفعہ مانگیں گے تو ہم کہیں گے کہ یار آپ کا کوئی اور راستہ ہے، تو لہٰذا ہم کو یہ جواب دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے اگر آپ جتنی زیادہ مانگتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا رب ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا رب ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا، کبھی کسی سے خفا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے در پہ مطلب یعنی ہمیں نہیں کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے لگ جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بندے کے حوالے کرتا ہے کہ اچھا چلو اس سے مانگتے رہو، آپ تو ویسے بھی مجھ سے نہیں مانگ رہے تھے، تو جب وہ مجھ سے نہیں مانگ رہے تھے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بندے کے حوالے کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ بندہ تو کیا کر سکتا ہے، بندہ تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا یہ راستہ اختیار کرے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جس طرح ہم بار بار سنتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یہ جو نماز کی جو دولت تھی، جب یہ دولت مل گئی تو اس وقت یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ایک ذریعہ مل گیا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی غم ہوتا ہے، جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر دوست ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسان کوئی بھی ہمارا بہتر دوست نہیں ہو سکتا، بہتر دوست ہمارا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان پہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان پہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ظاہری بات ہے کہ رستے کھولیں گے۔ جو بھی پریشانی ہوتی ہے آپ اپنی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ کی پریشانیاں ختم کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بار بار مدد مانگنی چاہیے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی کو اپنا غم نہیں بتانا چاہیے، کسی کو اپنا غم نہیں سنانا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی تو پریشانی جو مجھے مل گئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ میرے اندر اتنی زیادہ سخت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس طرح پریشانی نہ لائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے لیکن لوگ نہیں سنتے۔ جب آپ لوگوں کو کہنا شروع کریں گے تو لوگوں کی بجائے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ شعر جو ہے تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک شعر کا اور بھی اضافہ کرتا ہوں کہ وہ شعر یہ ہے، ناصر کاظمی کا ہے، اس شعر کے ساتھ ہے ریلیٹڈ ہے کہ ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے بھی دیجیے گا اجازت۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ میرے لیے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔